आवाज पहुंच रही है? अच्छा, माशा। देखिए अपनी अपनी जगह बैठे रही, बहुत जल्द दुआ होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाहि कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, अअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तमाम मुसलमान मर्द और तमाम मोमिना औरतें अगर वो दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, मरने के वक्त कामयाब होना चाहते हैं, कब्र में कामयाबी चाहते हैं, मैदान महशर में कामयाब होना चाहते हैं, तो मर्द भी तौबा करे गुनाहों से, औरतें भी तौबा करें। तौबा करना फर्ज है हर एक पर। हर इंसान गुनाहगार है। कभी कभी जब बात बताई जाती है तो बाद लोगों के दिल में पढ़ाई होती है, तकब्बुर, उनके चेहरे पर शिकन पड़ती है। ये तकब्बुर की अलामत है। जो मुतकब्बिर इंसान होता है वो तौबा नहीं करता, गुनाह करने के बावजूद तौबा नहीं करता और हलाक हो जाता है, जहन्नम में पहुंच जाता है। तो क्या जो समझा रहा है समझा लीजिए। हाँ माशाअल्लाह, खिलाफ सुन्नत है। जो मजबूर नहीं है टेक न लगाए, तकब्बुर न करो भाई। एक हदीस बता दिया, टेक लगा के बैठना ये बहन भी है, तकब्बुर की अलामत। बाद लोग जो है जवान भी हैं और उनको मालूम है कि दीन की बात अदब से सुनना है, लेकिन वो इतने तकब्बुर का पहाड़ दिल में होता है, वो कहते कौन है जो हमको कहेगा, अरे जाओ गिरो जहन्नम में जितना है तो। लेकिन हमारा काम तो हमने समझा दिया। कोई बीमार है, माजूर है, बातें लगेगा, समझ में आ रही नहीं आई, बार बार कहा जाता है। और जो मोमिन होता है फौरन एहसास होता है उसको, अरे मुझसे चूक हो रही है, तो बाहर कहे। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, तकब्बुर न करो। इस तरीके से नमाज पढ़ना फर्ज है, दिल से तकब्बुर को दूर करना फर्ज है। आप देखें तकब्बुर की अलामत क्या होती है। मस्जिद में कोई दुनिया की बात कर रहा है, आप कह दें कि मस्जिद में दुनिया की बात करना हराम है, अदब करो मस्जिद का। चल चल उगली बन जाकर, तकब्बुर का पहाड़ उसके दिल में है। ये हदीस में और किताब में मौजूद है, ये अलामत है। अपने दिल को टटोले, कोई हक बात कही जा रही है किसी को, यार मैं टेक लगा के ना बैठो, उसके चेहरे पे शिकन पड़ती, तंदुरुस्त है और हटता नहीं, कौन है उसको कहेगा, बुरा रहेगा, दिल आलो है, हक बात उसको बुरी लगती है। और कभी कभी आदमी जुबान से कहता है चल चल तू अमल कर लेगा, और कभी अमल से इनकार करता है, हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तो टेक लगाएंगे बैठेंगे, क्या करोगे तुम हमारा। अरे भाई मत जहन्नम में गिरो, कहाँ तक जिंदा रहोगे। तो मेरे प्यारो, अल्लाह ताला को तवाज़ु पसंद है। जो इंसान अपने आप को जितना गुनाहगार समझेगा उतना ही कामयाब। और कोई ये न समझे, कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं तौबा करूंगा, मैंने कोई गलती की है। अरे सहाबा को अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस कुदसी है, कुल्लुकुम खत्ताऊन, ऐ मेरे प्यारे सहाबा तुम सब खताकार हो, गुनाहगार हो, तुमसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन कामयाब वो है जो गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर ले। और जो इसके दिल में तकब्बुर होता है वो तो अमल भी नहीं करता और तौबा भी नहीं करता। अमेरिका में बयान हो रहा था
بڑے بڑے امیر کبھی جن کے چارٹر پلین طیارے سیارے سے ادھر ادھر آنا جانا، ہم کو بیٹھا دیا بھی کیا بیان فرمائیے، مسجد کے سارے دیواروں سے لگ کر کے ایک لگا کے بیٹھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو دین کی بات سننا ہے تو مجلس میں آئیے، مل کر کے بیٹھیے۔ مل کر کے بیٹھنا سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم حضور کی سنت پر عمل نہیں کرو گے تو بربادی ہو جاؤ، جہنم میں گر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ اگر بات سننا ہے تو میں قرآن حدیث کی بے ادبی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا۔ بات سننا ہے تو آ جائے صحابہ کی سنت پر اور حضور کی سیرت پر عمل کریں۔ وہ بڑے متکبر تھے، مال والے، ہزار روپے فیکٹریوں میں کام کرنے والے، کہاں تکبر دور ہو۔ میں نے کہا میں جاتا ہوں، میں بیان نہیں کروں گا۔ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، دین کی بات بتانے کے لیے میں نے بتا دیا۔ نہیں مانو گے، سامنے نہیں آؤ گے، سامنے جگہ خالی پیٹ لگا کر بیٹھو، اور اس وجہ سے گھمنڈ میں کہ میں مالدار ہوں، پٹیل صاحب ہوں، اقتدار والا ہوں، بدماش ہوں، ظالم ہوں، کون مجھ سے کچھ کہے گا؟ میرے پیاروں، یہ سب بربادی کی علامت ہے۔ اور جب مومن ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب منافق ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی کرے گا، اسے احساس نہیں ہوتا، اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اور جب مومن ہوتا ہے تھوڑا سا گناہ ہوتے ہی کام جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دی، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ توبہ کرتے ہی اتنا پاک صاف ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، اس کے نام اعمال سے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور گناہوں کی تعداد کے برابر نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کہ سبحان اللہ۔ تو میرے پیاروں، کسی کو حق بات بری لگتی ہے تو دل کو ٹٹولے، تکبر سے تنہائی میں نہ ہوا کرے، اور متکبر انسان کو اللہ تعالیٰ رونے کی دولت سے محروم کرتا ہے۔ رونا اللہ کے خوف سے سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف نہیں پڑھو گے بھائی، کیسے بے ادب ہو؟ پھر پڑھتا ہوں بڑی عظمت کے ساتھ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اتنا اس کو صدمہ پہنچتا ہے جیسے پہاڑ اس پر گر پڑا۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ حرام کام میں مبتلا ہے، تکبر کر رہا ہے، حق کا انکار کر رہا ہے، دین کی بات کی بے ادبی کر رہا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، جیسے مکھی آ کر بیٹھی اڑا گیا، ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما دے، توبہ کے سہارے عطا فرما دے، تکبر کو بڑائی کو اللہ ہمارے دل سے نکال دے۔ جس کے دل میں تکبر ہوگا، چاہے کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ میں آپ کو چار بات بتاتا ہوں، غور سے سنیے کہ تکبر کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر تکبر ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے مثال کے طور پر ہم رات دن تکبر کے جملے بولتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ ہمیں اپنی اولاد پر فخر ہے، ہمارا بہت پیارا بیٹا ہے، بڑا بزنس کرتا ہے، بڑی اطاعت کرتا ہے۔ میرے پیاروں، یہ تکبر ہے۔ فخر کرنا شیطان کا کام ہے۔ اس کا کام ہے شیطان کا کام، تکبر کا جملہ ہے۔ اگر تمہاری اولاد نیک ہے، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، آپ یہ کہیے حیرت بکری تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک اولاد عطا فرمائی۔ فخر کہے گا کر رہے ہیں، ابلیس نے فخر کیا، راجہ درگاہ ہو گیا، ہم فخر کریں گے ہمیں جہنم میں پھینک دیے جائیں۔ تو میرے
मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग बात बात में तकब्बुर के जुमले बोलते हैं, दावा करते हैं। जैसे कोई कहेगा जब दोस्त बेवकूफ पागल हैं, उनके सामने, अंधों के सामने काना राजा, कोई मुझे बता नहीं सकता, मूली की डायला है, कोई बता नहीं सकता कि कभी मैंने किसी से वादा खिलाफ किया, कोई मुझे बता नहीं सकता कि कभी मैंने झूठ बोला हो। अरे भाई, अल्लाह ने अपने फضل से तुम्हें झूठ से बचाया है, वादा खिलाफी से बचाया है, अल्लाह के करम है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तकब्बुर का है, ये तकब्बुर की जुमले हैं, कभी जुबान से दावा अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ताला फौरन पकड़ और उसको पता भी नहीं चलेगा। मुतकब्बिर को अल्लाह ताला कितने ही गुनहगार होगा, ढील देंगे, अभी बंदा तौबा कर ले, अभी तौबा कर ले। और जब तकब्बुर करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं आपके लिए और हिदायत, तकब्बुर मेरी चादर है, जो इसमें दाखिल होगा यानी तकब्बुर करेगा, मैं उसको फौरन इस्लाम दूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप लोग माशाअल्लाह बहुत ईमानदारी है। हमारे हजरत इमाम साहब ने, मुफ्ती साहब ने कहा कि दीवार से हट जाओ, ये बेअदबी है, हट गया हम लोग। लेकिन इन्हीं बात पर नसीब भी थे जो नहीं हट रहे थे, बहुत समझाने के बाद बेगैरत बन करके हटे, तो तकब्बुर का पहाड़ दिया। ठीक है, तुम गुंडा हो, बदमाश हो, जालिम हो, कोई कुछ कह नहीं सकता तुमसे, लेकिन अल्लाह तुम्हारी पकड़ फरमा दे, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाए। अल्लाह की पकड़ से बचो, अल्लाह ताला एकदम पकड़ फरमा दे। हदीस में आता है, माहिक इब्न नौफल, एक बहुत खूबसूरत जवान, बहुत खूबसूरत जवान, एक जगह का नाम नहीं मालूम बताऊंगा, जामा मस्जिद में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग उसको बड़ी ताज्जुब की निगाह से देख रहे थे कि अल्लाह ने कितना जमाल दिया है, कितनी खूबसूरती दी है, कितना खूबसूरत जवान है। तो वो जो खूबसूरत जवान है, मुतकब्बिर, तकब्बुर, जब खुदा हुस्न देता है नदाकत आ जाती है, तकब्बुर करने लगता है। उसने कहा कि क्यों घूर कर देखते हो? उसने कहा कि मैं अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करता हूँ, ताजुब कर रहा हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें कितना जमाल दिया है, कितनी खूबसूरती दी है। वो जालिम कहता है, तुम्ही को क्या ताजुब होता है, तुम्हारा परवरदिगार भी मेरी खूबसूरती को देखकर ताजुब में पड़ गया। अल्लाह की पकड़ आ गई, अल्लाह का अज़ाब आ गया। वो नौजवान तिरंगा लंबा चौड़ा वो घटने लगा, कद उसका छोटा होने लगा, छोटा होते होते एक बारिश के बराबर रह गया। उसके रिश्तेदार ने जल्दी से उसको आस्तीन में छुपा कर ले जाकर कब्रिस्तान में फेंक करके भागा, कहीं में भी आघात न मुब्तला न हुआ। तो मेरे प्यारों, ये तकब्बुर में दूर करना है। इंसान तकब्बुर से तौबा करते ही वली बन जाता है, अल्लाह की विलायत उसको हासिल होती है। ये अल्लाह वालों से इस्लाही ताल्लुक कायम करना, यही रूहानी बीमारी का इलाज करना होता है। अल्लाह वालों के दिल में जिक्र करने की वजह से अल्लाह ताला के दिल में एक कैफियत पैदा करते हैं, इस शख्स के दिल में तकब्बुर है, और अलामत भी बता देते हैं, इसकी दिल की अंदर तकब्बुर है, उसकी अलामत है। फिर शेख जो है उसको तन्हाई में समझाता है, पढ़ाई न करो भाई, तकब्बुर न करो। मेरे प्यारों, अल्लाह ने दुनिया के मुल्कों में पहुंचाया, लाखों करोड़ों मुरीदीन दुनिया के अजनाफ आलम में, क्योंकि हमारे वालिद साहब बहुत बड़े वली कामिल थे, जिन्ना सहाबा से उनकी मुलाकात हुई, बहुत ऊंचा मकाम अल्लाह हो। तो ये बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले कोई कहते थे कि इल्म जो है, इल्म ज़ाहिर की तालील आता है, पढ़ाई लाता है, और तकब्बुर से जो इंसान तौबा नहीं करता, अल्लाह की पकड़ फौरन।
یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود میں نصارہ میں توادو پیدا کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نجات ہو جائے، ارے ان کا عقیدہ خراب ہے، ایمان نہیں ہے، لیکن جو ان کا دنیا میں ہمارے اندر خوبی ہونی چاہیے کہ توادو، ان کے اندر توادو ہونی. یو کے لندن وغیرہ میں ٹرین کا ٹکٹ ہوائی جہاز سے زیادہ ہوتا ہے. صبح کے ٹائم اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو ہم لوگ کو چونکہ کم وقت میں کہیں سے کہیں پہنچنا ہوتا ہے، پروگرام میں 1 لاکھ روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے ٹرین کا. صبح کو 1 لاکھ روپے کا 500 پاؤنڈ کا 50,000 روپیہ ہو گیا. 1,000 پاؤنڈ کا 700 پاؤنڈ 800 پاؤنڈ کا. اور وہی ٹکٹ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو 50 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. لیکن وقت پر ظہر میں ہمیں بیان میں پہنچنا ہے، ہمیں صبح کی ٹکٹ لینی ہے، 1 لاکھ روپے کا ٹکٹ لے کر کے پہنچے. اگر بعد والی ٹرین میں جائیں گے ظہر مس ہو جائے گی، بیان نہیں کر سکیں گے. میرے پیاروں، ہمیں یہودیوں کو دیکھا، نصارہ کو، کہ اگر آپ انگلش کا جملہ استعمال کرتے ہیں، آپ تو بڑے انگلش داں ہیں، میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وہ فوراً ہٹ جائے گا اور کیا کہے گا؟ سوری سوری، معاف کریے گا، مجھ سے غلطی ہو. ارے کہتے ہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، ہم مسلمان کیا ہے؟ ادھر کو نکل گیا. ساتوں آسمان ساتھ زمین سے بھی بڑا تکبر کا پہاڑ اسے اپنے دل سے بولو. ایسا ہے کہ نہیں؟ راستے کے حقوق کو پہچاننا پڑتا ہے. راستے میں کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کہے گا کہ تھوڑا ایک طرف ہو جائے گی، راستہ ہے تو ادھر سے نکل. آپ کو اگر ایمان ہوتا کہتا معاف کریے گا مجھ سے غلطی، کیونکہ ٹرین میں اور یہ لوکل جو چلتی ہے ایک دم ہزاروں چڑھ گئے ہزاروں اتر گئے، پتہ نہیں چلتا کہ آگے کی خالی ہو گئی. وہ بیچارہ بے خودی میں کھڑا ہوا ہے اور فوراً وہ دروازے پر ہے تو دروازے پر بھیڑ تھی، کوئی آتا ہے اسکول میں فوراً سوری 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 آگے بڑھ جائے گا، راستہ دے دے گا، معافی مانگے گا. ہم مسلمان کبھی معافی مانگتے ہیں کسی سے؟ ارے گالیاں بھی دیتے ہیں، عزتیں بھی اتارتے ہیں، رسوا بھی کرتے ہیں، اور کبھی ہم معافی نہیں مانگتے. معافی مانگنا مومن کی علامت ہے. جب غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ، اللہ کے واسطے مجھے معاف. تو بات کہ میں تو بیمار ہوں، بس میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. جس حالت پر انسان زندگی بسر کرتا ہے اسی حالت پر اس کو موت آتی. اگر غفلت سے زندگی بسر کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، گزار دیا کہ گائے بھینس کی طرح ایسی چلتے رہو، کھاتے رہو، پاخانہ کرتے رہو. ارے ہمارا کام یہ ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا اور کھانا پینا مقصد ہم بنا لے تو ہم گائے بھینس بن جائے، ہم سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث، جیسی زندگی بسر کرو گے ویسی موت آئے. ہر مسلمان مرد کا، عورت کا، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان ہو. یاد رکھو حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے. پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے. آقا نے فرمایا کوئی اللہ کا ذکر نہ کرے، غفلت میں زندگی گزارے اور چاہے میرا خاتمہ ایمان پر ہو، خام خیالی کی بات ہے. جو ہماری بہنیں بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ہم دنیا سے جب جائیں کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں تو ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے اور اللہ کا ذکر کرنا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے ذکر میں بہت کمی ہے، ہم اللہ کا ذکر نہیں. ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ بخاری کا درس دینا، پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء کی ہوئی، قاری صدیق صاحب بادمی، شاہ راؤل حسن بھدوئی، یہ سب خادم اور شاگرد. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے.
وقت میں اللہ نے اتنی برکت دی. میں حافظ قرآن، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان، پڑھائی نہیں. میں رمضان میں 3 پارے تقریباً 30 سال تک قرآن سنایا، 10 دن میں ختم کیا. پورے قرآن میں کہیں غلطی نہیں آتی تھی. لیکن جب کبھی ناز ہو جاتا تھا کہ 29 پارے ہو گئے، اب غلطی نہیں آئی، تو عرب طرح گئے میں نے کیا جاتی تھا. سورہ اخلاص میں بھول جاتا. والد صاحب کہتے تھے اور تکبر کرو، اللہ کی پکڑ ہوتی. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کبھی کبھی قاریوں میں بھی نام آ جاتا ہے کہ غلطی نہیں آئی، اس بار خوب واہ واہ ہوگی. اللہ تعالیٰ واہ واہی دکھا دیتا ہے کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے. تو اپنا ہے بتانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. میں یہی عرض کر رہا تھا، بھائی دیکھو یہ قرآن مقدس بہت ہی عظمت والی، برکت والی کتاب ہے. جتنا ہو سکے یہ شہر القرآن ہے، تلاوت کا اہتمام خوب کریں. اور اگر ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قرآن اللہ نے بوڑھوں کے لیے آسان کیا، جوانوں کے لیے آسان کیا، مالداروں کے لیے آسان کیا، حاکموں کے لیے آسان کیا. کوئی کہہ نہیں سکتا جھوٹا آدمی میں قرآن پڑھا ہوا نہیں. قرآن پڑھنا فرض ہے. میرے پیاروں، 12 20 بار 25 بار یورپ کے ملکوں میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیا. کہاں تھا؟ لیکن جب قرآن کی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارا قرآن شروع کرا دیں. قرآن جو ہے ان کو الف با تا نورانی قاعدہ شروع کرایا. جب میں گیا ہوں آئندہ سال تو 1 مہینہ پہلے ہی رجب کے مہینے میں ان کا قرآن نازل مکمل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ حضرت آخری آیت ہم نے مکمل نہیں کی قرآن کی، آپ نے قرآن شروع کرایا تھا، آپ یہ ہمارا قرآن ختم کرائیں گے. تو میرے پیاروں، ایک آیت تھوڑا تھوڑا کوشش کرو، اللہ تعالیٰ قرآن کو تمہارے سینے میں اتار دے. بہانہ نہ بناؤ کہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہو. بہت بڑے آداب کی بات ہے. ٹیک لگا کے کوئی نہ بیٹھے، ٹیک لگا کے نہ آگے آ جاؤ. ابھی آئے اور بات چیت شروع کر دیا، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پکڑ میں آ جاؤ گے. اللہ تکبر نہ کرو. ابھی صبح جب بیان ہوا تھا وہاں تو بہت بڑی مسجد، تمام جو متکبرین جو ہے بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کر. میں نے کہا کہ ہمیں تمہیں مال کا گھمنڈ ہے، اللہ کا فضل ہے تم سے کہیں زیادہ مال میرے پاس. تمہیں تنخواہ جاب پر گھمنڈ ہے، میری وہ تنخواہ تھی ہندوستان کے وزیر اعظم کی بھی تنخواہ ہوتی نہیں. اللہ کا فضل احسان ہے، اللہ نے دنیا کو قدموں میں ڈالا. یہ تو ہمارے والد صاحب بہت بڑے ولی کامل کہا کہ بیٹا یہ ہاتھ کا محل ہے، چھوڑ دو، آ جاؤ یورپ اور UK چھوڑ کر کے آ جاؤ، مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت ہے. آنے کے بعد ہمیں اس وقت احساس ہوا کہ لاکھوں لاکھ سیلری آ رہی ہے، پیسہ جمع ہو جائے گا. لیکن آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ والد کی خدمت پوری زندگی نصیب ہو گئی، ماں کی خدمت پوری زندگی نصیب ہو گئی. وہاں صرف UK میں رہتے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں کو ہم سے محبت کرنے والا بنا دیا. وہاں زیادہ کہتی 1 ملین لوگ. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں اس لیے بتاتا ہوں کہ مال پر غرہ نہ کرو. مال تم سے زیادہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہے، اللہ کے باغیوں کے پاس ہے، نصارہ کے پاس، یہودیوں کے پاس. مال یہ کوئی رہنے والی چیز نہیں، آج تمہارے پاس کل کسی اور کے پاس.
میں آپ کو بتاؤں، ایک متکبر آدمی، لندن کی بات ہے، ایک بیچارہ غریب آدمی، اس نے گھر پہ جا کے صدا لگائی کہ میں غریب ہوں، محتاج ہوں، میری بیوی کا آپریشن ہونے والا ہے ہڈی کا بھی۔ وہاں ایسے کوئی فقیر نہیں ہوتے، وہ مالدار سمجھ کے، اس کے تھوڑا سا کاغذات مضبوط نہیں تھے، اس وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے علاج نہیں ہو سکتا تھا، تھوڑا سا کچھ کمی تھی، گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کوئی مدد نہیں ملی، تو خود پیسے دے کر کے اس کو آپریشن کرانا تھا۔ اس کے پاس گیا، ایک مالدار کے پاس، اس نے جو ہے کھینچ کر کے چاٹا جو مارا ہے وہ لڑک کر کے گر گیا، اس کا آپریشن ہونے والا تھا، اور مارنے والا اللہ کی پکڑ میں آ گیا، اسی وقت اس پر فالج گر گیا، ساری دولت خرچ کر کے بھی صحت یاب نہ ہو سکا۔ میرے پیارو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ تمہیں کیا معلوم کہ موسلادھار رحمت برس رہی اللہ کی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنا گزرا ہوا بات، لندن میں پہنچا، میرا پیشاب رک گیا، اتنی تکلیف، میں یہ سوچنے لگا کہ میرا پورا مکان، جائیداد، سب کچھ بک جائے، بس عافیت کے ساتھ پیشاب ہو جائے۔ ایک بادشاہ کا پیشاب رک گیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفصیل کا موقع نہیں، تو تمام اطباء، ڈاکٹر تو نہیں، یہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، اطباء حکیم علاج کرتے رہے، کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی، پیشاب اترتا نہیں تھا، اور تکلیف ایسے طرح تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ والے بزرگ موجود ہیں، ایک بزرگ موجود ہے، اس بچے کو آگے بیٹھا ہے، بچے آگے بیٹھا لو، آگے بیچ میں کر دو، 12-13 سال کے پاس بچے جو خباست کرتے ہیں، بیچ میں کر دو، بیچ میں آ جاؤ، بیچ میں اپنے مت کر۔ ہم لوگ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں کہ مسجد میں بچے کودیں گے، نماز میں چونکیاں بھریں گے، ہم تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے کہ فلانا مالدار کا لڑکا ہے۔ ارے 10 آدمی کھڑے ہو جاؤ، اس کو اپنے لڑکے کو سنبھالو کہ آئے چپ چاپ ادب کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے اور چلا جائے، شرارت کرے گی تو ہم اس کو مسجد میں آنے نہیں دیں گے، اور اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو ٹھیک ہے، دل سے برا سب۔ ایک جگہ کی بات بتاؤں کہ وہاں پہ سب لوگ رات دن ہوٹلوں میں جہاں وہاں پہ فلانا آدمی ایسا، فلانا ایسا، فلانا جو ہے وہ حرام کی کمائی آ رہی ہے، اس کی آج کل پھل پھول رہا ہے۔ اگر ہوٹلوں میں یہی ہوتا ہے کوئی دوسری بات ہوتا ہے۔ تو ہم نے جتنے مریدین تھے ہمارے، تقریباً 5000 سے زیادہ وہ شہر قصبے کے اندر مرید، ہم نے کہا کہ بھائی ایک وعدہ کرو کہ کہیں بھی غیبت کوئی کرے گا سب مل کر کے روکنا فوراً، کہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں، ہمارے پاس جو ہے غیبت نہ کرو، تم اپنی نیکیاں برباد کرو، پھر دوبارہ وہ ہمت کرے گا غیبت کرنے کی کسی۔ میں نے کہا کوئی تکبر کی بات کرے فوراً کہو اسے کہ پڑھائی مت کرو، تم پڑھائی اللہ کے لیے، پکڑے جاؤ گے۔ میرے پیاروں، غیبت کا بازار اس قصبے سے ختم ہو گیا، غیبت کرنے والے دلوں میں گھس گئے کہ ہمارے نام مشہور نہ ہو جائے کہ ہم غیبت کرنے والے۔ تو میرے پیاروں، کہیں غلطی ہو رہی بتاؤ فوراً، مت ڈرو کہ اس سیکریٹری صاحب کا لڑکا یا ٹرسٹی کا ہے، اس کا ہے، نصیحت کرنا ہر ایک کو، ہر ایک کا۔ ہم تو یہ چاہتے کہ میں کیوں بریا بنوں، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت پامال ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے، لیکن میں برا کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی نظروں میں تمہیں برا بنا دیں گے، ذلیل و خوار کر دیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگ ہیں علماء کی زبان کو تالا لگا دیا تم نے، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی حق بات کہو گے تو تمہیں جواب دیں گے۔ ہم کو اگر پوری دنیا مل کر برا کہے گی ہمارے اوپر، ہم برے نہیں ہیں۔ پوری دنیا مل کر تعریف کرے ہم اچھے نہیں ہو جائیں گے، جنتی نہیں بن جائیں گے۔ پوری دنیا مل کر برائی کرے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ ہم سے خوش ہو جائے بس۔
اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت کے مستحق بن گئے۔ تو میرے پیارے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ لوگ بتاتے نہیں، اور یہ بچے جو ہوتے ہیں کبھی کبھی بڑے بچے ہاتھ میں چکر، یہ بچے بالغ ہوتے ہیں 13-14 سال میں بالغ، اگر وہ کوئی بے ادبی کرے گا، دین کی بات ہو رہی ہے اور وہ کھیل رہا ہے۔ ابھی ایک جگہ رات میں پروگرام تھا، وہ بڑے وہاں کے مالدار کا اور کوئی وہاں کا میئر کیا بولتے ہیں اس کا لڑکا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر کے لیٹ نہیں کرتا تھا، اور 24 گھنٹے کا خانقاہی نظام تھا، اور کوئی ہمت نہ کرے اس سے کہنے کی 20-25 لڑکے ایک جگہ بیٹھ جائیں تو بچے عزت اتار لیں گے۔ تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کہ آ جانا، اور میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اندازہ یہ ہے کہ تم 4 سال سے بالغ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر لیٹ نہیں کرتے ہو، مسجد کے اندر جو ہے اپنے چلاتے ہو، جاؤ اپنے گھر میں لے جا کر کے، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ جو ہے پیٹ پیٹ کر کے دماغ صحیح کر دیا جائے گا۔ اس کو تنہائی میں نے کہا، اور پھر مجمع میں میں نے کہا یہ لڑکے کو میں نے ایسا کہا ہے، اگر تم نے آئندہ ایسی حرکت کی اور مسجد کی بے ادبی کی تو میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ فلاں لڑکا ہے۔ اس نے توبہ کی، حضرت آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد سے وہ زور سے بے ادبی کر رہا تھا، اور پھر مرید ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد، کہنے لگا کہ حضرت کسی سے کہیے گا نہیں۔ میں نے کہا چلو نہیں کہوں گا کسی سے۔ اسکول کا پڑھنے والا سمجھدار بچہ، لیکن کوئی اس کو نصیحت کرنے والا ہو تو سمجھ میں آئے۔ یہ بچے کیوں شرارت کرتے ہیں؟ ہم آپ غلطی کر چکے ہیں، ہم نے میاں بیوی سے شاہ کر کے صحبت کی اور دعا نہیں پڑی، شیطان نے ہمارے ساتھ صحبت کی، زنا کیا، اور شیطانی اثرات اس بچے میں سرایت کر گئے۔ اب بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو میرے پیارو، اب سے توبہ کر لو، جو غلطیاں ہوئی اللہ معاف کرنے والا۔ میری پیاری بہنیں بیٹیاں، ہر جگہ تقریباً ہر شہر میں ہزاروں مریدین، بمبئی کے بعد بھیمنڈی ایک جگہ ہے، بڑا بزنس لوگوں کے پاس۔ تو ایک بچے کو لے کر کے مرید آیا، کہنے لگا کہ حضرت میرے بچے بہت شرارت کرتے ہیں، پڑوسیوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور روز ہم پریشان ہیں، یہ بہت شیطان ہو گئے۔ میں نے کہا کہ شادی ہوئی کتنے دن ہوا؟ کہنے لگا کہ حضرت 17 سال ہو گئے، اور مسجد میں بیٹھا تھا، مرید تھا، جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا، گردن دبا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ تم یہ بتاؤ، اپنی بیوی سے 17 سال میں ہزاروں بار تم نے صحبت کی ہوگی، کبھی تم نے دعا پڑھی؟ اگر دعا نہیں یاد ہے بسم اللہ پڑھ لے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے۔ اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، دوست احباب دعا یاد کرنا چاہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایک دن میں دعا یاد ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی بچہ بہت شرارت کرتا تھا تو لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ بغیر بسم اللہ کے پیدا ہوا، یعنی ماں باپ نے صحبت کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی۔ وہ بہت سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے، پہلے علم ہوتا نہیں تھا، لیکن بسم اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح، یہ آئندہ جو ہو گئی، ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ بیوی بھول جائے شوہر یاد کرا دے، شوہر بھول جائے بیوی کہے کہ پہلے بسم اللہ کو پڑھ لو۔ ہمیں جو ہے کوئی دین کی بات بتاؤ، شرم آتی ہے، اور حرام کاری کرنے کے لیے روڈ پر کھڑے ہو کر حرام کاری کریں گے۔ بغیر مزاج بگڑ چکا، جیسے یہودی اعتراض کرتے تھے کہ کیا تمہارے نبی جو ہے پیشاب بہانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں؟ رب کعبہ کی ساتھ اللہ کے لائق پیغمبر نے محمد رسول اللہ کے پیشاب بہانے کا طریقہ بھی بتایا کہ کیسے پیشاب کیا جائے، جاڑے میں کیسے کریں گے، گرمی میں کیسے کریں گے۔ ہم سیکھیں تو صحیح، علماء سے معلوم تو کریں۔
اور یہ ہمارے کالج اسکول یونیورسٹی میں بچے جو پڑھتے ہیں یہ بھی متکبر ہو جاتے ہیں، علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، امام صاحب کو حقیر سمجھیں گے کہ کوئی بہت دیر مان لیا۔ ارے جو بھی پڑھا ہے لاکھ لاکھ کی دولت خرچ کر کے مرنے تک تمہیں کچھ فائدہ دے گی، مرنے کے بعد کچھ نفع ہونے والا۔ اور قرآن کی ایک سورت تم یاد کر لو گے، رب کعبہ کی قسم قبر تک تمہیں فائدہ دے گی، تمہارے لیے نجات کر دیا ہو۔ مت گھمنڈ کرو، دنیا کی سب سے اونچی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی، اس میں بڑی تعداد میں ہمارے مریدین سورت کے، گجرات کے، بھروچ کے، بامبے کے تعلیم پا رہے ہیں، لیکن ایک بھی توازن ان کے اندر اسکول میں پڑھنے والا متکبر، لیکن وہاں پڑھنے والا آکسفورڈ یونیورسٹی میں مہینے کی کئی لاکھ روپے فیس جمع کر رہا، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس، لیکن جب ان کے دل میں کبھی تکبر پیدا ہوتا ہے اور ان کا نمبر زیادہ آتا ہے تو لڑکیاں بھی لڑکے بھی سب ویلکم کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو اس کے دل میں خوش فہمی آتی ہے، تو فون کرتا ہے وہ، حضرت میرے دل میں پڑھائی آ گئی، میرے دل میں تکبر آ گیا، آپ دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ میرے دل سے تکبر کو دور فرمائے۔ اور یونیورسٹی میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے، میں تو بہت ڈانٹتا ہوں اپنے مریدین کو کہ بڑے بڑے علماء حدیث پڑھنے پڑھانے والے ملک، میں نے کہا تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی، تمہارے دل میں کبھی تکبر نہیں آتا؟ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تکبر ہر ایک کے دل میں آتا ہے، وہ یہ کہے کہ میرے دل میں تکبر نہیں آتا، وہ جھوٹا بھی ہے، متکبر بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح بات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے معلوم کیا میں بہت بیمار ہوئی تو آپ کی محبت میں ہوا تھوڑی کھل گئی، بہت بیمار، بہت بخار، ہزاروں آدمیوں نے ہاتھ دبا دیا، گلبرگہ کی مسجد میں مسافہ کر کے، مسافہ کرتے ہوئے یوں دباتے ہیں، بیمار بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، آپ 100 آدمی سے مسافہ کریے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی تکلیف ہوتی۔ مسافہ کرو ٹھیک ہے آہستہ سے، لیکن وہ ہمارے مرید تو ہے نہیں سر، گاؤں میں کھیتی باڑی میں کام کرنے والے، وہ دباتے ہیں، پھاوڑا چلانے والے، ہمارے ہاتھ کا ہجومر بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ تو اردو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے معلوم کیا، اے ہمارے پیغمبر اے اللہ کے رسول، ان کے حواریوں نے معلوم کیا، یہ بتاؤ کہ اس وقت سب سے زیادہ جاننے والا علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ صاحب کتاب، آسمان سے کتاب نازل، اللہ کے رسول، سب سے زیادہ علم ان کے پاس، لیکن انہوں نے کہا اپنے قوم سے، حواریوں سے کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، اے موسیٰ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم سب سے زیادہ علم والے ہو؟ ارے موسیٰ تم میرے رسول ہو، تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ اس کے رسول زیادہ جاننے والے، اللہ زیادہ، اللہ عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تمہارا بھائی خضر مجمع البحرین میں تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کی تھوڑی سی بڑائی کا شائبہ تھا، حالانکہ حق باتیں حق ہوتی ہیں، لیکن ظاہر اس کا اچھا ہوتا ہے، لیکن باطن اس کا برا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہاں پہ کھڑا ہو کر کے کہنے لگے، اے کیوں شرارت کر رہے ہو مسجد میں، کیوں دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہو، کیوں باتیں کر رہے ہو، وہ جو ہے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ بالکل صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، لیکن اس سے باطل کا ارادہ اپنی بڑائی دکھانا مقصود کہ مجھ سے بڑا کوئی تنکر، کوئی متکبر نہیں، لوگ مجھ کو سمجھیں کہ میں سب سے بڑا آدمی ہوں، سب سے بڑا قابل آدمی ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں کو دلوں کو ٹھنڈو، سب کو یہ بیماری آتی ہے، آئینہ دیکھنے کے بعد جو ہے کبھی آتا ہے کہ میں بڑا جم رہا ہوں،
بعض صحابہ میں بھی وقت نہیں ایسا. میرے پیارے بھائی اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. اب ہم ذکر کریں گے تھوڑا سا انشاءاللہ. کتنی کروڑ کلی. ارے کسی کو میری بات بری لگی ہے؟ اگر بری لگی ہے تو متکبر، میرا کوئی نقصان نہیں. اللہ پکڑیں گے پتہ چل جائے. متکبر تو بہت جلدی پکڑتے ہیں اللہ. بڑے سے بڑے زانی شرابی کو اللہ پکڑ نہیں فرماتے، پی لیتے. اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرو. یہ بچے پیچھے آگے کر لو نا، آگے بچے پیچھے شور مچا رہے ہیں، ان کو آگے مسجد میں لے کر کے آئے گا. کوئی بڑا آدمی چلا جائے، ڈرو مت بھائی، مت ڈرو. ان کو اندر لا کر بیچ میں داخل کرو. شراب کر رہے سب بیچ میں بیٹھا ہو. ایک پاس ایک ساتھ نہیں بچوں کو، الگ 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 جگہ. یہ بالغ ہے بچہ، یہ بالغ ہے بتا، یہ شرم نہیں آتی. بچوں کے پاس میں الگ بیٹھا ہو، الگ الگ بیچ میں داخل کر دو اور وہیں بیٹھنا. بہت بڑا گناہ ہے، کافر ہو جاؤ. ان کو کوئی بتاتا نہیں، ان کا قصور تھوڑی ہے، ان کے ماں باپ کا قصور. ماں باپ اتنے گھمنڈی ہیں، کسی کی اولاد کو تھوڑا نصیحت کر کے دیکھیے، لڑاکو بن کر کے متکبر بن کر کے سامنے آئے گا. اور دو چار آدمی آپ میں کھڑے ہو سکتے. صحیح تو کہہ رہا ہے، کیا بات ہے، کائے کا گھمنڈ ہے تمہیں. حدیث میں آتا ہے کہ متکبر کو سلام کرنا خلاف اولا ہے. سلام کرنا اس کو، کیوں سلام کرو گے اس کا تکبر اور بڑھے گا. سمجھ لو کہ متکبر ہے، اکڑ کے چلتا پھرتا ہے، بڑے بڑا بول بولتا ہے، ہرگز اس کو سلام نہ کرنا، کیونکہ تم اس کو اور تکبر کو بڑھاوا دے. بڑی عظمت کے ساتھ ذکر کریے بھائی. پھر میں کہتا ہوں، برا لگا ہے، میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھے تمہیں خوش کرنے کی ضرورت نہیں. ہدایت قسمت میں ہوئی توبہ کر لو گے، ورنہ تم جانو اللہ جانے. دعا تو ہم پوری امت کے لیے کرتے ہیں، ایک ایک لمحہ دعا کرتا ہوں. میں بھی ایسے ہی رسمی طور پر چلا جاؤں بغیر بھی بتائے ہوئے، کیا فائدہ. امت وہی کی عظمت سے برکتوں سے محروم ہو جائے گی. دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. ہم اتنے شریر بن گئے کہ علماء ہم سے کرنے لگے، ہر بات تو بتاتا نہیں. اللہ اکبر. بہت عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اور میرے لیے بھی دعا کریے گا بھائی. میں دعا کرو گے انشاءاللہ میں تندرست ہو جاؤں. بڑی بڑی خانقاہیں نظام چلنے والا ہے. ابھی یہاں سے ہم مالیگاؤں جائیں گے. مالیگاؤں سے 2 دن میں 10 پروگرام ہے جہاں ہزاروں کا مجمع ہوگا سورج شہر کے اندر. پھر آخر اشرا ہمارا بڑودہ شہر میں بہت بڑا نظام ہوتا ہے. پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور عوام، دوست احباب، مریدین جمع ہوتے ہیں. سارا انتظام خانقاہ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی فکر کی ضرورت نہیں. کوئی چاہے وہاں بڑودہ ڈائریکٹ ٹرین گلبرگہ سے جاتی ہے، آنا چاہے آئے وہاں پہ ہمارا مہمان بن کر کے ہمارے خدام خدمت کریں گے انشاءاللہ. اور ہماری بہنیں بیٹیاں جہاں بھی ہوں وہ بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں اور پورا مجمع اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے. کوئی کسی کے چہرے کی طرف نہ تھکے بھائی. سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی عظمت دل میں دیکھ سکتے اور اس یقین کے ساتھ کہ مجلس ختم ہوگی، ایک ایک فرد کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا. شرماؤ نہیں، اللہ کا، ہم تو اپنے خالق اور مالک کے نام کا ڈنکا تیارے سیارے بازاروں میں بجاتے ہیں. ہمیں کسی سے کیا شرم ہو رہا. اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دنیا والے تمہیں مجنون دیوانہ کہنے لگے. لا الہ الا اللہ، زور سے کہیے لا الہ الا اللہ. لا الہ اپنا گھروں کی رقم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. دیکھیے مختصر ذکر کریں گے. میں بہت بیمار ہوں, سمجھ آواز نہیں نکلے گی سمجھے, کیونکہ شام کا سب پروگرام ہے تو مختصر, لیکن حدیث میں مختصر ذکر پر بھی مغفرت کا وعدہ ہے. مختصر ذکر پر بھی. اور دوسری تسبیح کا ہم ذکر کریں گے. الا اللہ الا اللہ زور سے کریں گے. الا اللہ 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 الا اللہ. دیکھیے بعض لوگ جہالت کی وجہ سے ابھی باہر چکر پر پھیلائیں گے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کا ایمان خراب نہ ہو کہ بیویوں کے نکاح سے نہ نکل جائے. دین کی بات کا جو مذاق اڑائے گا, کسی کی داڑھی کا مذاق اڑائے گا, اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے, وہ کافر ہو جائے گا. اس کو نکاح لوٹانا پڑے گا. نہ لوٹاؤ, جنا کرتے رہو پوری زندگی, تم جانو تمہارا کام جانے, لیکن ایک پیغام میں نے پہنچا دیا. توبہ کرو, بڑے سے بڑے گناہ کرو گے کافر نہیں بنو گے, لیکن دین کی بے عزتی کرو گے کافر ہو جاؤ. علماء کی بے عزتی کرو گے انسان کافر ہو جائے گا. موت سے پہلے ایمان سلب ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ نائب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے بھائیو, یہ جو میں ذکر کراؤں گا ابھی, کوئی کہے گا شیطان کسی کو ایجنٹ بنا کر کھڑا کرے گا کہ آدھا ذکر کیوں کر رہے تھے, آدھا کرنا پڑ رہے تھے الا اللہ الا اللہ. ارے میرے پیارو, آپ لوگ تو بڑے ماہر ہوئی انگلش کے اندر. بہت سے ورڈ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے, بہت سے جو ہے لکھے نہیں جاتے پڑھے جاتے ہیں. تو عربی کے اندر بھی محذوف ہے, لا الہ محذوف ہے الا اللہ. سمجھ میں آ رہی؟ لا الہ الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ. ہر بات سمجھ میں آئے گی؟ کوئی بہکائے گا شیطان کا ایجنٹ بن کر کے بہکاؤ میں آؤ گے تو نہیں. تو کیسے بھولے والے ہو بھائی, جو چاہے پٹی پڑھا دے, کیسے مومن ہو, اس کا منہ نوچ لیجیے. چل ہم کو پوچھنا ہوگا, علماء سے تحقیق کر لیں گے. تیری بات کا کیا اعتبار, تو بے نمازی ہے, تیری بات چھوٹا ہے, فاسق ہے تیری بات, تیری گواہی معتبر. تو میرے پیارے بھائیو, بزرگوں اور دوستوں, یہ بچے جو ہیں ان کو کندھے پر ہاتھ رکھ لو جو ہنس رہے ہیں. ایک بار پیدا کیا, میں نے کہا تھا تربیت نہیں, الگ الگ نہیں کر سکتے بچوں, آگے کر لیجیے. دیکھیے اب سب بچے جو ہے وہاں پہ ایک جگہ ایک دو بچے نہیں جو چل رہے ہیں, سینکڑوں کی تعداد, ادھر شرارت کرے ادھر شرارت کر رہے ہیں. جب بیچ میں ان کو بیٹھا دیا گیا تو میں اللہ کو راہ مناتا ہوں, سارے بچے رو رہے تھے, اور آپ میں سارے بچے رو رہے. ان کے رونے کی وجہ سے اللہ نے سب کے لیے محبت کا فیصلہ کیا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم, ہم تربیت تو کریں, دیکھیں تو صحیح. ارے اب شرارت نہیں کرو گے, شیطان نہیں نہ بننا ہے, نہیں ماشاء اللہ. اس میں ہم اور آپ عوام علماء سب شامل ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ نماز میں جب آتے ہیں مسجد میں شرارت کرتے ہیں کہ یہ بچے, کیوں نہیں سیکرٹری صاحب بولتے یا ممبر صاحب, ارے شرارت کرتے ہیں. ان کو صفوں میں آگے بیٹھا ہے کوئی, یہ سب بالغ ہیں. جو 13-14 سال کا ہو گیا وہ بالغ ہے, چاہے داڑھی نکلے نہ نکلے. داڑھی تو 15-17 سال کے بعد نکلے. 4 سال تک جو ہے وہ شرارت کرے گا, اور آپ بھی سمجھے بچہ ہے بغیر تیرے منہ میں آگ, بچہ ہے اور بالغ ہے 23 سال کا. تو باپ ہے, تجھے پتا نہیں کہ تیری اولاد بالغ ہو رہی, تو گائے کا بالغ باپ پر آئے. ایسے باپوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اپنی اولاد خود صفوں میں کھڑا کر دیجیے, جس کو دیکھیں جیسے یہ بچہ ہے 13 سال کا, یہ ہے ابھی سب میں. ارے کھڑا کرو گے نہیں کرو گے, نہیں کرو گے تو پکڑ ہوگی اللہ کے.
کہ ادھر کاٹیں گے مسجد، 3 تعداد ہوگا۔ جو بہت چھوٹے ہیں ان کو بھی جو ہے، یہ تو حدیث میں آتا ہے، میں حدیث نہیں سنانا چاہتا کیونکہ بات وہ ابرا لگ جائے گا۔ جنب المساجد من الصبیان والمجانین، مسجد کو پاگل سے اور ناسمجھ بچوں سے بچاؤ، جب تک وہ 7 سال کے نہ ہو جائیں، گھر میں ان کی تربیت، جب ان کی تربیت پوری ہو جائے پھر مسجد میں لے کر گیا۔ یہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم تو کھیلنے کے لیے کھلے آتے ہیں، تو کافی ہوتی نہیں بغیر مسجد میں بیعت کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیتے۔ حدیث ہم نے سنا دیا، علماء سے ترجمہ معلوم کر لینا۔ جنب المساجد، مسجد کو پاک کرو پاگلوں سے، کوئی پاگل ہو مت آنے دو، چاہے کسی کا رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، اور چھوٹے بچے بہت جو ادھر ادھر دوڑیں صفوں میں نماز خراب کریں، مسجد میں لے کر نہیں آنا چاہیے۔ شیطان ابھی بلوائے گا کہ یہ نماز سیکھیں گے کیسے؟ ارے بغیر تو پہلے سیکھ لے، اپنی تربیت حاصل کر لے، پھر ان کو سکھانا۔ تمہاری تربیت خود ہی نہیں تو بغیر بنا کے لے کے آتے ہو۔ دیکھیے کتنی اچھی طریقے سے سب لوگ، ورنہ وہاں اتنی دیر ادھم کاٹ رہے تھے، کسی کو توفیق نہیں تھی کہ لے کر کے آ جائیں یہاں۔ اب جو ہے آدھا کلمہ نہیں پورا کلمہ ہے، زور سے کہیے گا، میں بیمار ہوں اس وجہ سے آہستہ کروں گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ زور سے ذکر کرتے تھے، الا اللہ 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 الا اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم تیسری تسبیح کا ذکر کریں گے، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب ہم آخری تسبیح کا ذکر کریں گے، اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ارے بھائی دیکھو، یہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ چاہے دنیا کا نقصان ہو، مان لو کہ بازوؤں کو مالی منفعت ہوتی ہے، امیر کبھی نہ کبھی ہدیہ دے گا، کبھی زیادہ دے دے گا، کہنے لگے فاقہ کر لینا، لیکن حق بات کہنے سے نہ رکنا۔ چاہے دوبارہ کوئی بلائے چاہے نہ بلائے، تم نہیں بلاؤ گے، یہاں تمہارے گلی کوچے میں آ کر میں دین کی بات بتاؤں گا، اللہ وہی مخلوق کو جمع کر دیں گے۔ حق بات خود کہنے کی عادت ڈالو، حق بات کرو، خود عمل کرو، گناہوں سے خود بچو اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچاؤ۔ اور بڑائی مت کرنا کہ مولانا صاحب یوں کیوں کہہ دیا تھا، میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہا، مجھ سے کوئی مطلب نہیں تمہیں تم کون ہو۔ اگر تم تقوی پر ہو، تمہارے دل کی عظمت محبت میرے دل کی گہرائی میں، اور اگر بے عمل ہو، بے عمل سے ہمارا کیا واسطہ؟ بے عمل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی واسطہ۔ اب میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے بیعت ہونے کے ہزاروں فائدے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی مرید ہوتا ہے، کسی اللہ والے کو گواہ بناتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائے۔ اب تک پوری زندگی میں جو کوتاہیاں ہیں، ارے جو بسم اللہ نہیں پڑھی بہت سارے لوگ ہیں، سب کو نہیں کہتا میں بدگمانی نہیں کرتا، وہ بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ ہمارا پروردگار بڑا معاف کرنے والا ہے، سمجھ میں آئے؟ ایک لگا کے جو بیٹھے ہوئے تھے، اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا۔ توبہ کر لو گے، ہمارا پروردگار سب کو معاف کرنے والا ہے۔ تکبر کرتے رہو گے، توبہ نہیں کرو گے تو پھر دیکھ لینا انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ ہماری بیٹیاں بہنیں، میں بتا رہا تھا ہزاروں فائدے ہیں،
ایک فائدہ یہ کہ جب مرید ہوتا ہے تو پوری زندگی کے سارے گناہ معاف، اگر زنا بھی کیا ہے وہ بھی معاف، جھوٹ بولا ہے وہ بھی معاف، اس سارے گناہ معاف، چھوٹے بڑے سارے گناہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا پروردگار تمہارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرط ہے توبہ کا۔ بہت سارے زیادہ عبادتیں کر کے تم اپنی چاہو کہ قیامت کے دن کچھ نہ ہو، اس کا اجر ملے گا، لیکن وہ توبہ نہ کرنے کا وبال ہونے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، آپ کو بہت سمجھدار ہو۔ ماں بہنیں، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مرید ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ گناہ ہوتے ہی دل اس کا مچل جاتا ہے، کیونکہ ذکر کرنے کی وجہ سے، اللہ والوں سے نسبت جوڑنے کی وجہ سے تواضع پیدا ہوتا ہے، اور جب تک نہیں جوڑتا تو تکبر گنگناتا رہتا ہے، اپنی پڑھاڑ بڑھاتا رہے گا، اور جو مرتکب ہے اس کے بعد کھڑا ہونا گناہ کا کام ہے، اس کے تکبر کو بڑھا رہتا ہے۔ تم بھکاری ہو، اس کے باہر سے ڈرتے ہو، کیوں کھڑے ہوتے ہو اس کے پاس؟ برے ساتھیوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تنہا انسان ہے۔ کیا فائدہ تمہارا دین کا دنیا کا؟ خالی اس کو خوش کرنے کے لیے ایک ظالم کو کہ اور گنڈا گردی کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، امر بالمعروف اگر نہیں کرو گے پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو جائے، عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ میں نہیں کہتا کسی کی عزت اتارو، ارے کوئی غلطی کسی سے ہو رہی، کسی کی عزت کوئی کر رہا ہے، کندھے پر ہاتھ رکھ، روزہ ہے، روزہ بھی ہے، غیبت کرنا حرام ہے، مت غیبت کرو کسی سے، کسی کی غیبت۔ وہ کیا دلیل پیش کرے؟ ارے میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، تحقیقی بات کہہ رہا ہوں، بالکل اس میں ایک لفظ جھوٹا نہیں ہے۔ ارے بغیرت، اللہ نے تم کو اپنا وکیل بنایا ہے، ان لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولو، تم بے شرم، تم لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کسی کے عیبوں کو چھپائے گا، جو کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، پوری دنیا کے مجمع میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیں گے، اور جو کسی کے عیب کو یہاں ظاہر کرے گا، پوری دنیا کے مجمع میں اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ اب بیت کا پروگرام ہو رہا ہے، ماں بہنیں بھی جو کلمات کہلوائے ہیں اس کو زبان سے ادا کریں۔ جو مرید ہیں پہلے سے کسی سے وہ توبہ کی نیت سے، جو ابھی تک مرید نہیں ہوئے، وہ ان کلمات کو جو ہے مرید ہونے کی نیت سے کہیں گے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو کلمات کہلوا رہا ہوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، مرد اگر بیمار ہے، گھر میں ہے، کوئی کلمات کو کہے گا تو مرید ہو جائے گا سنت کے مطابق۔ مرید ہونے کا طریقہ خط کے ذریعے سے مرید ہوا جا سکتا، فون کے اوپر مرید ہو سکتے۔ لاک ڈاؤن میں ان ملکوں کا نام بھی میں نے سنا نہیں، ہزاروں کی تعداد میں موبائل پر مرید ہوئے، آج ہزاروں ہزار ذکر اذکار میں مشغول ہیں۔ تو کپڑا پکڑنا ضروری نہیں ہے، ایک دو لوگ ہوتے تھے حضور ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیٹھ کر لیتے، بڑا مجمع ہوتا تھا تو کلمات کی تلقین کرا دیتے تھے، سنت کے مطابق مرید ہو جاتے تھے۔ کوئی یہ نہ کہے بعد میں شبہ کرے کہ ہم نے تو کپڑا پکڑا ہی نہیں، ارے بغیر کپڑا پکڑے یہ مرید ہونا بھی سنت، کپڑا پکڑ کے مرید ہونا بھی سنت، اور بغیر کپڑا پکڑے یہ مرید ہونا بھی سنت۔
جو عمل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات کے حلوہ رہو زبان سے ادا کریں. جو مرید ہیں توبہ کی نیت سے, جو مرید ہونا چاہتے ہیں مرید ہونے کی نیت سے. لا الہ الا اللہ, ماں بہنیں بھی یہ کلمہ زبان سے ادا کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. ایمان لایا میں, ہماری بہنیں بیٹیاں مؤنث استعمال کریں گی. ایمان لائی میں, ایمان لایا میں اللہ پر, اس کی تمام آسمانی کتابوں پر, اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر, اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر, قیامت قائم ہونے پر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر, تقدیر برحق ہے, اچھی ہو یا بری, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. توبہ کی میں نے کفر سے, شرک سے, بدعت سے, چوری سے, زناکاری سے, کسی پر بہتان باندھنے سے, کسی کا ناحق مال کھانے سے, تکبر سے, نماز چھوڑنے سے, اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے عہد کیا میں نے انشاءاللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا, اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کر لوں گا. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. بیعت کی میں نے, مرید ہوا میں, چاروں سلسلے میں, چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین کے واسطے سے, خاص کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب, حضرت شیخ مولانا عبدالجبار صاحب, اور حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ کے واسطوں سے حبیب الرحمن کے ہاتھ پر, یا اللہ ہمارے مرید ہونے کو قبول فرما. شریف تعلیم ہے.
آئیں 10 منٹ صبح 10 منٹ شام اور نمازوں کا اہتمام کریں گے. جو صورتیں آپ کو یاد ہیں نماز میں پڑھتے ہیں ان تلاوت کرتے رہیں گے. اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں اسی سے آپ کو اللہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی اور اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام انشاءاللہ. اب دیکھو بھائی دعا کر لیجیے. دعا کر لیں مختصر دعا کر لو جتنی ہمت ہے. آپ دعا کرا دو. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا کر لو دعا میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. الہ العالمین ہمارے دوست احباب ہماری بہنیں بیٹیاں پوری زندگی میں ان سے جو کوتاہیاں لغزشیں بھول چوک جو گناہ جو بے ادبی ہوئی ہے اے اللہ سب کو معاف فرما دے. اے رب کریم داتا تو بڑا معاف کرنے والا ہے. پورے مجمع کو معاف فرما دے. پورے مجمع کی ماں بہن اور بیٹیوں کو معاف فرما دے. پورے محلے والوں کو معاف فرما دے. مسجد کے مصلیوں کو معاف فرما دے. پورے شورپور والے کو معاف فرما دے. اے اللہ ان کی دلی مرادیں پوری فرما. ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. ان کو مالداری عطا فرما. رشتے کی تنگی کو دور فرما. اولادوں کو نیک صالح بنا. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو قرضدار ہیں غیبی خزانے سے قرضہ ادا کرا دیجیے. الہ العالمین اے اللہ پورے مجمع کو اپنا ولی بنا دے. اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے. اے اللہ آخرت کی تیاری کے لیے بلندی عمر عطا فرما. جب دنیا سے جانے کا وقت ہو کلمہ پڑھتے ہوئے کامل خاتمہ امام کو نصیب فرما. اے اللہ سب کو بڑا بڑا بزنس عطا فرما. سب کو مالداری عطا فرما. حضرت عثمان غنی جیسا مالدار بنا دے. اے اللہ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے ایسی ناقص دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں زیادہ نہیں چاہیے تھوڑا دے دیجیے جو ضرورت پوری ہو جائے. یہ خلاف سنت دعا ہے. پھر اللہ کی مقبولیت ہوتی ہے کہ پوری زندگی وہ بھی تلاش رہتا ہے. اس کی اولادیں بھی واقعہ میں مبتلا رہتی ہیں. ارے میرے پیارو تمہارے اللہ کے علاقے پیغمبر نے جو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا اللہم انا نسألک رزقا واسعا. اے اللہ بہت سارا مال ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہم حج پر حج کریں, زکوٰۃ ادا کریں, لوگوں کی مدد کریں, یہ کام میں خرچ کریں. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.